सोशल मीडिया पे जो हरासमेंट के हवाले से या किसी को थ्रेट करने के हवाले से ये किसी को 2 दफ़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, अगर वो बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये भी हरासमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। आजकल एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और बंदा कॉल करके कहता है कि वो मैसेज गलती से आपके पास आ गया, मैंने कहीं इजी पैसा करवाया था, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे जल्दी से वो कोड दे दें क्योंकि मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में है। वो लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो बेसिकली वो इजी पैसा का कोड नहीं होता, वो आपके व्हाट्सएप पे अटेम्प्ट कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फराहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साइबर क्राइम और बढ़ते हुए रुझानात, यकीनन इसकी एक बड़ी वजह जब हम इलेक्ट्रॉनिक जब डिवाइसेस की बात करते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है तो उसमें जितना भी क्राइम होता है यकीनन साइबर क्राइम में आता है। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर लोगों के बैंक अकाउंट्स मांगे जाते हैं, फिर उसके बाद लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो बता देते हैं, फिर उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर बैंकिंग फ्रॉड जो होता है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड होता है। इसके हम खास तौर पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का करम। आसिफ भाई, बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज़्यादा हम देखने में आ रहा है कि लोग फ़ोन कॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनके बैंक में से जो पैसे निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो एक लोग अपनी मासूमियत में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बैंक से पैसे किस तरह निकल जाते हैं? जी, पहली चीज़ तो ये है कि मासूमियत में इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए लोगों को। ये एक स्टेट बैंक का ऑर्डर है कि कोई भी बैंक आपसे कॉल पे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। अच्छा, एक तो ये लोग कॉल करते हैं कि जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, तो जो है ना मुझे इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए जो हमने वेरीफाई करनी है। कुछ हमारे पास इस तरह के भी मैटर्स आए हैं जिसमें किसी हसास इदारे का नाम लिया जाता है, किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का नाम लिया जाता है कि उनकी तरफ से हम बात कर रहे हैं तो हमें आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। बल्कि यहाँ तक भी हो चुका है कि आपका जो अकाउंट है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग में यूज़ हो रहा है या उसमें ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, तो उसकी हमने वेरीफाई करना है आपको और जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लोग खौफज़दा होके दे देते हैं ये इन्फॉर्मेशन कि पता नहीं कुछ टेररिज्म की एक फ़िज़ा चल रही है मुल्क के अंदर, कुछ ऐसा होगा। तो वो ये कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी हसास इदारा, कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, कोई भी बैंक ये इन्फॉर्मेशन ना ही लेता है और ना ही लेने का मजाज है फ़ोन के ऊपर। ये लोगों को ये नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब वो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो इवन उनके पिन कोड ले लेते हैं, उनके एटीएम की डिटेल ले लेते हैं। ये जितने भी आपके प्लास्टिक मनी या इस तरह के होते हैं, इसमें ट्रैक 1 ट्रैक 2 के रिकॉर्ड्स होते हैं कि एक में तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी में उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। जब वो सारी दे दी जाएगी तो ऑनलाइन उसको एक्सेस करने के बाद वो लोग उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो किसी भी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं विक्टिम के अकाउंट से निकल के, जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं उसमें भी डिफरेंट सिनेरियो सामने आए हमारे अभी तक कि कोई तो अकाउंट होगा जो उसी का होगा जिसने पैसे निकाले हैं। कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, एक ये भी हो चुका कि एक ऐसा बंदा जिसका अकाउंट यूज़ हुआ था, जिसमें पैसे ट्रांसफ़र कर लिए गए थे, आगे उससे निकाले गए, फिर वो ऐसा बंदा था जो बाहर जाना चाहता था, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे उसके पास कि 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन वो कर सके। ये क्रिमिनल्स ने क्या किया, उसको कहा कि हमें अपने ब्लैंक चेक साइन करके दे दो, बाहर जाने के लिए 20-30 लाख की ट्रांजैक्शन ज़रूरी है आपके अकाउंट से, हम किसी से पैसे डलवा के और निकलवा लिया करेंगे और ये ट्रांजैक्शन कर दिया करेंगे। उसने अपने चेक साइन करके दे दिए लालच में। तो इन्होंने फिर उस मकसद के लिए यूज़ किया उसको। जब उस बंदे को पकड़ा, वो खुद इनका विक्टिम था, उससे बाहर जाने की मद में को 3-4 लाख रुपए लेके खा गए थे और उल्टा वो फंस गया इस चीज़ में कि उसके अकाउंट में को 20-25 लाख की अमाउंट आई हुई थी। तो ये लोगों की, आप इसको सादगी कह लें या इसको आप ये कह लें कि लोग जानना चाहते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। पूरे मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ है कि ये लॉटरी फ्रॉड यही पहले होता था कि आपकी लॉटरी निकल आई है, वो इस तरह की चीज़ें। अब उसको इन्होंने बैंक अकाउंट तक ले हैं और कॉल करके और लोगों को
اویئر کرنا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے لیکن وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے لے لیتے ہیں. اچھا آصف صاحب، ایک تو ہے لوگوں کی انفارمیشن جو لے لی جاتی ہے، اور اب مجھے بتائیے کہ ایف آئی کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جس میں لوگوں کی اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، جو ایس ایم ایس کرتے ہیں، جو فون کالز کرتے ہیں، گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر کون سی ایسی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ایف آئی کی جانب سے جو عوام کو پتہ چلے ہاں ان کی سیکیورٹی کا بھی کام ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں اس طرح سے ہے کہ بہت سارے گینگز ہم نے پکڑے ہیں. اس میں پورے اس میں سائبر کرائم کے حوالے سے ہم نے پنجاب کے اندر خاص طور پہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، یہ جو ہماری ایف آئی آر کی ریشو ہے اس میں بہت سارا حصہ پہلے نہیں تھا. اب یہ اس طرح کے کرمنلز کے خلاف ہم ایف آئی آر کرتے ہیں اور وہ اندر بھی رہتے ہیں. کچھ لوگوں کی ریکوری ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جسٹس سسٹم کا تھوڑا سا اس کا کوشن لے کے وہ نکل بھی جاتے ہیں کچھ لوگ. تو ہمیں جو ہمارے پاس جو وکٹمز ہوتے ہیں، وکٹمز کو ریلیف دینے کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم اپنا کام کر رہا ہے اور ان کو روکنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے یہ اویئرنیس کیمپینز، جس طرح سے آپ بھی اس کا حصہ ہیں ہمیشہ سے سائبر کرائم کے پلیٹ فارم سے، تو اردو پوائنٹ کا بھی بڑا کردار ہے اس کے اندر. تو یہ اسی طرح سے لوگوں تک آواز پہنچانا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ٹرینڈز ہیں پاکستان میں کرائم کرنے والوں کے، اور ان سے بچنا آپ نے کس طرح سے ہے، وہ یہ اسی طرح سے بتایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اقدامات ہو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے. اچھا، ایک فیک اکاؤنٹ بن جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے فیک اکاؤنٹ بنا لیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے، پھر ان کی تصاویر کو وہ کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ لوگ کیوں اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے اس کے اوپر کیا سزا ہے؟ سائبر کرائم ایکٹ کے مطابق کیا سزا ہے اور کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں سوشل میڈیا پہ جو ہراسمنٹ کے حوالے سے یا کسی کو تھریٹ کرنے کے حوالے سے، یہ کسی کو 2 دفعہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا، اگر وہ بندہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ بھی ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. ہمارے لوگوں کو اکثر یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جب ہم پکڑتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک کرائم ہے اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کام کر رہا ہے. اچھا، یہ اب بتائیے کہ لوگوں کے یقیناً مسائل زیادہ ہیں، عوام زیادہ ہے، پاپولیشن زیادہ ہے. آپ لوگوں کا گزشتہ ایشو رہا کہ آپ لوگوں کی تعداد کم ہے، افسروں کی تعداد کم ہے جو کام کرنے والے. تو اب کیا نظر آتا ہے؟ اب تبدیلی آئی تو اس میں کچھ آپ لوگوں کی بھی تبدیلی آئی ہے، کوئی مزید افسروں کا اضافہ ہوا ہے تاکہ اس سائبر کرائم سیل کو بڑھایا جائے اور لوگوں کے لیے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے؟ جی، ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے 5 ہمارے سینٹرز کام کر رہے تھے پورے پاکستان کے اندر. تو ابھی فیز 3 سائبر کرائم کا جو ہے اس میں اس کو بڑھا کے 15 کر دیا گیا. ابھی ہمارے 15 جو ہیں وہ سائبر کرائم کے رپورٹنگ سینٹرز جو پولیس اسٹیشنز ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. جولائی سے انہوں نے کام پنجاب میں، تو پنجاب میں نہیں پورے پاکستان کے اندر. وہ مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں 1 تھا تو پنجاب میں اب 4 ہو چکے ہیں. اسی طرح سندھ میں، کے پی کے میں، اور دوسرے بلوچستان میں، اور ایون ایک گلگت میں بھی ہمارا سائبر کرائم کا رپورٹنگ سینٹر بن گیا. تو باقی یہ ہے کہ سٹاف کی جو ہے وہ 400 سیٹس ہیں جو اناؤنس ہو گئی ہیں، ایڈورٹائز ہو گیا ان کا. اس پہ ریکروٹمنٹ ابھی کمنگ منتھ میں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. سٹاف کی کمی ہے لیکن یہ کہ اگلے 400 لوگوں کے جو سارے کمپیوٹر سائنس کے لوگ ہیں ان کے آنے سے ہمارا جو نمبر ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف ملنا، جو وکٹمز ہیں وہ اچھا ہو جائے گا. اچھا آصف صاحب، ایک جب ہم بات کرتے ہیں سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں، لوگ تھوڑا سا نا مکس کر دیتے ہیں. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے، پولیس، سی ٹی ڈی، سائبر کرائم سیل، وہ سمجھتے ہیں کہ سب ایک ہی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنی کمپلین لانچ کرنے جا رہے ہیں یا رابطہ کریں گے تو تھوڑا سا ایک فیئر ہوتا ہے. تو اس پہ کچھ بتائیے کہ یہ فیئر ہونا چاہیے کہ سائبر کرائم سیل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کا جو طریقہ ہے کار جو ہے؟ دیکھیں جی، باقی لا انفورسنگ ایجنسیز بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن پچھلے 10 سال میں جو نہیں، دیکھیں کام تو ایجنسیز کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے
10 نہیں تو آپ 5-6 سال پیچھے چلے جائیں کہ ٹیررزم کس لیول پہ تھا یہاں پہ. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. تو یہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کی محنت اور ان کی کاوش اسی کی وجہ سے پاسبل ہوا. تو باقی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں انسان ہے, کہیں نہ کہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور اس کا مارجن بھی اس کو دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی انٹینشنلی غلط کام کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. باقی یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا سائبر کرائم ونگ جو ہے یہ کام کر رہا ہے اپنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 سال میں جب آپ نے کسی ادارے کا اتنا نام نہیں سنا ہوگا جتنا سائبر کرائم ونگ کا سنا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. ہم کر بھی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. باقی ہمارا کلچر جو ہے وہ فرحان صاحب آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کلچر انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ٹریڈیشنلی لا انفورسنگ میں جو ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ یار اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جائیں تو مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے یا ہمیں بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں, بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں جن میں سیم ڈے بھی ہم نے بندے کو گرفتار کر کے اور ریمیڈی دی ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ سیم ڈے نہ بھی ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن کمپلینٹ کس طرح کی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں سائبر کرائم ونگ کے وہ 18-20 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں جو ہے نا, کیونکہ کام ہے بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے, آگے بھی بہتر طریقے سے ہوگا. اچھا آصف صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو وکٹم اور کرمنلز, یہ دو جو ٹرم یوز ہوتی ہیں, ایک وکٹم ہوتا ہے ایک کرمنل ہوتا ہے. نارملی جو وکٹم نہیں کرمنل جو ہوتا ہے وہ کس طرح کا بندہ ہوتا ہے, وہ کون لوگ ہوتے ہیں, اس کا تعلق کس بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے, اس کا ایشو کیا ہوتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے. تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں آپ نے ان لوگوں کو کیسا پایا ہے؟ دیکھیں وہ زیادہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی لا انفورسنگ کام کر رہی ہے. ظاہر ہے ولنگلی کرتے ہیں. زیادہ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹیوز میں جیلسی کا فیکٹر, اسٹوڈنٹس میں جیلسی کا فیکٹر, ایک بچی کی دوستی ایک سے ختم ہو کے دوسرے سے ہو گئی تو وہ وہاں پہ وہ ایک بدتمیزی, طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں. آپ اس کا کوئی اکثر کہا جاتا ہے کہ سائبر کرائم کا جو وکٹم ہے یا کرمنل ہے, سائبر کرمنل, وہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے یا وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈر میٹرک بھی ہم نے پکڑے ہیں جن کو سوشل میڈیا کا یوز کرنا آتا ہے اور بڑا اچھا سا آتا ہے. اس میں فرحان صاحب ہم نے سینئر بیوروکریٹس بھی پکڑے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یعنی کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہم نے ان پہ بھی ایف آئی آرز کی ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت سمجھدار لوگ, میچور لوگ, بچے تو ہیں ہی, اس میں بڑے میچور لوگ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کام کر جاتے ہیں. تو اس میں ویسے جو ہمارے پاس ہے وہ 18 سال سے 30 سال کے درمیان جو ہے یہ زیادہ, مطلب آپ پرسنٹیج اگر لگائیں تو یہ ان لوگوں کی وکٹم ہے یا وہ کرمنل ہے, اوفینڈر ہے, تو یہ ایج گروپ. اچھا اب یہ ہے کہ اب لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ سائبر کرائم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اسٹیشنز زیادہ سے زیادہ آ گئے ہیں, لوگوں کی نفری بھی آ رہی ہے, یہ بھی ایک اچھی خبر آپ نے ہمیں بتائی ہے. اب یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے, میں یہ سوال ہمیشہ آپ سے اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو نئے آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک تو رابطہ کرنے کا طریقہ, جو صحیح وکٹم ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں کمپلین لانچ کرتا ہوں, مجھے رسپانس نہیں آتا, کو فون کال پہ رسپانس نہیں آتا, تو اس کا ایک طریقہ کار آپ بتا دیجیے. فائنلی ہمیں بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے اور بے خوف و خطر سائبر کرائم سے لوگ رابطہ کریں. جی اس میں خوف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس سے ریمیڈی ملے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو رسپانس نہیں ملتا, ہو سکتا ہے کہ کچھ جو پائپ لائن میں کیسز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سیریس نیچر کے ہیں. ہمارے پاس لوگ جو ہمارے آفس میں آ جاتے ہیں, آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں, ان کو سننے سے اندازہ ہو جاتا ہے کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ریڈ کر کے ہم آفینڈر کو پکڑ لیتے ہیں جو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ بھی کہوں گا وکٹمز کے لیے, کمپلیننٹس کے لیے, کہ جب آپ نے ایف آئی اے میں آنا ہے آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائیں نہیں کہ ہم ایف آئی اے میں جا رہے ہیں اور کمپلینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا کیسز میں یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے ہی ہوتا ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے اور ان کو واچ کر رہا ہوتا ہے.
ان کو واچ کر رہا ہوتا ہے, کہ ان کو مشورہ بھی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ اپنے تک بات رکھیں ایف آئی اے میں, اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ فوری طور پہ اسی دن اس بندے کو پکڑ لیا جائے اور ہمارے پاس تو وہ ٹریس آؤٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ 9911 ہماری ہیلپ لائن ہے, اس پہ کال کی جا سکتی ہے. ہمارا ہیلپ ڈیسک helpdesk@nr3c.gov.pk ہمارا ای میل آئی ڈی ہے, اس پہ ای میل کر کے بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. FIA.gov.pk ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر جا کے بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ خود ہمارے جو آفیسز ہیں وہاں پہ وزٹ کر کے بھی کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ کہ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے ہو جائے, ورنہ ان اٹینڈڈ ہمارے پاس سے کوئی اپلیکیشن نہیں جاتی. ایک چیز جو فائنلی میں پوچھنا چاہوں گا, ڈیٹا اگر ایک لیک ہو گیا ہے اور وہ یوٹیوب پہ بھی آ گیا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ بھی آ گیا ہے, ڈفرینٹ سائٹس پہ آ گیا ہے, وہ ریموو ہو سکتا ہے؟ جی کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے. وہ آپ ایک ویب سائٹ سے اس کو بلاک کروا دیں گے, ریموو کروا دیں گے دوسری سے. کچھ کیسز میں اگر وہ تو لمیٹڈ شیئرنگ ہوئی ہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے, لیکن کچھ کیسز میں وہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ جگہ پہ ان سب چیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے نے وائرل کیا ہے اس کو جب پکڑ لیا جاتا ہے وہ خود ریموو کرتا ہے. اس کو پکڑنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. چیزوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بلاک کروانے کے لیے جانا, بلاک کروانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ایک اور چیز آپ اسی حوالے سے میں کہوں گا, آج کل ایک واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے اور بندہ کال کر کے کہتا ہے کہ وہ میسیج غلطی سے آپ کے پاس آ گیا ہے, میں نے کہیں ایزی پیسہ کروایا تھا, میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے جلدی سے وہ کوڈ دے دیں کیونکہ میرا پیشنٹ ہاسپٹل میں. وہ لوگ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ بیسکلی وہ ایزی پیسہ کا کوڈ نہیں ہوتا, وہ آپ کے واٹس ایپ پہ اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے لیے اٹیمپٹ کرتا ہے. وہ کوڈ آپ کے موبائل پہ جاتا ہے آپ کو ہی ہیک کرنے کے لیے, اور آپ اس کی بات پہ یقین کر کے اس کو جلدی سے فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ کسی مسئلے میں ہے اور وہ آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لیتا ہے. یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ کوئی بھی کوڈ کوئی بھی آپ کے پاس آئے وہ کسی کو فارورڈ نہیں کرنا, کیونکہ یہ نیا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے ہیک کرنے کا. تھینک یو ویری مچ آصف اقبال صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سائبر کرائم ہمارے ساتھ. اور یقیناً بڑا انفارمیٹیو آج پروگرام رہا, ان سے گفتگو ہوئی. اور میں بھی اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اپنی انفارمیشن, پرسنل انفارمیشن کوشش کریں کہ کم سے کم آپ شیئر کریں. اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ سائبر کرائم سیل سے رابطہ کیجیے, FIA سے رابطہ کیجیے, یہ آپ کو بالکل رسپانس کریں گے. اگر آپ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو آپ آفس میں وزٹ کریں, آفس جا کے آپ بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ میں آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کو سنا جائے گا اور اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا, یقیناً حل بھی کیا جائے گا. اسی نوٹ پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.